अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज अहम कार्रवाई हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर इमरान खान को खातून जज को धमकी देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस में 7 दिन में दोबारा तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान आज अदालत के हुक्म पर ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर एक तो अनयूजुअल एक्टिविटी ये थी कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात थे, जो सिर्फ 15 वकला और जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, सुप्रीम को अदालतों के रिपोर्टर्स, कोर्ट रिपोर्टर्स, उनमें भी बड़े सिलेक्टिव 15 रिपोर्टर्स को सिर्फ इजाज़त थी कमरा अदालत के अंदर, और इमरान खान साहब के साथ भी कोई और जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो अकेले ही वहाँ पर अंदर दाखिल हुए। अब समाअत की ज़रा बात कर लेते हैं क्विकली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने इमरान खान के वकील हामिद खान को मुखातिब करके कहा कि शो कॉज नोटिस का आपने जो तहरीरी जवाब जमा कराया है उसकी आप लोगों से तवक्को नहीं थी। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करना चाहिए। हामिद खान का इस मौके पे कहना था, जो कि ऑब्वियसली जो अपना जो पहले तहरीरी जवाब था इमरान खान साहब की तरफ से, हामिद खान साहब की तरफ से जो जमा कराया गया था, उसमें शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद था उसी का हवाला दिया गया था, और यही कहा गया आज भी हामिद खान साहब की तरफ से अदालत में कि इमरान खान साहब शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद का सुनकर जज्बाती हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अडियाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? क्या टॉर्चर की जरा सी भी शिकायत हो तो जेल हुकाम मुलजिम को बगैर मेडिकल दाखिल कर लेते हैं? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कब निपटाई गई और तकरीर कब हुई? इस पे फिर हामिद खान साहब को जवाब भी देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये पिटिशन 22 अगस्त को निपटाई गई और तकरीर 20 अगस्त को की गई, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था तो फिर उस वक्त ये तकरीर की गई। चीफ जस्टिस ने साथ ही माजी के तौहीन अदालत केसेस का हवाला भी दिया, जो पीटीआई के दौर में मामलात होते रहे जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला नोटिस लेते रहे, उनका भी उन्होंने हवाला दिया, पैका अमेंडमेंट समेत। आज की समाअत में चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स काफ़ी काबिल गौर रहे। उन्होंने यही पेका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो उन्होंने कहा कि उसको भी हमने कलअदम किया था, उस वक्त सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई लेकिन अदालत ने परवाह नहीं की। उन्होंने उस बात को भी याद किया कि इमरान खान साहब ने जलसों में कहा था कि अदालत रात 12 बजे क्यों लगाई, अदालत किसी को ये बताने की जरूरत नहीं महसूस करती कि रात क्यों खुली। एक कुछ इसके ऊपर भी मुकालमा हुआ। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये बात इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि पीटीआई खुद को इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि जैसे वो कानून से कुछ बालातर हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी रहनुमाओं में फवाद चौधरी साहब सर फहरिस्त हैं जो 12 टीवी इंटरव्यूज़ में ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ, जैसा कि आपने आगाज़ में सुना भी, फवाद चौधरी कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ अगर नाअहली का फैसला आता है तो फिर फैसला अवाम करेंगे। अभी तक तो हमने इमरान खान ने अवाम को रोका हुआ है और इसमें हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, बल्कि नाअहल करने वालों यानी अदलिया के हवाले से वो कह रहे हैं उनके सोचने का काम है। आप इमरान खान को हटाएंगे तो फिर आप खुद कहाँ जाएंगे? वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान बहुत मकबूल हैं इस वक्त। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज अदालत में जब फवाद चौधरी साहब के बयान का तस्करा हुआ तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं और बानी लीडर्स में से हैं पीटीआई के, हामिद खान साहब, जो नाराज़गी चल रही थी और अब वापस आए हैं इमरान खान साहब से, उनके मामलात ठीक चल रहे हैं आजकल, उन्होंने ये कहा कि जो बात फवाद चौधरी ने कही है उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इस शख्स से किसी अच्छाई की तवक्को भी नहीं कर सकते। तो क्यों टीवी चैनल्स के ऊपर फवाद चौधरी जैसा बयानिया कि इमरान खान इतने मकबूल हैं कि उनको कोई हाथ लगा के तो देखिए अवाम बाहर निकलेंगे, और अदालत के अंदर उसको डिसओन करना? इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ भारत से ट्रेड खोलने की भी बात हो रही है, क्योंकि जो सैलाब आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए हैं, उसका भी जिक्र होगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा इफ्तिखार दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और मौका मिला है आप लोगों को वजाहत का। माजी में बिल्कुल मुख्तलिफ मामला रहा, अदालतों से माफियाँ भी मांगी गई। निहाल हाशमी ने बड़ी ओपनली माफ़ी मांगी थी अपने बयानात के ऊपर, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिली, उनको जेल भी हुई, नाअहल भी हुए, दीगर लोग भी। इसको एक अपॉर्चुनिटी समझती है आपकी जमात और 7 दिन बाद एक मुख्तलिफ जवाब देखा जाएगा खान साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल ये है कि ये तो दोनों कंपेरेबल केसेस नहीं हैं जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं और इमरान खान साहब का। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान जैसा लीडर, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो कानून का एहतराम करते हैं, मैंने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। शायद आप लोगों ने देखा हो या मुझसे जो बड़े हैं उन्होंने शायद देखा हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कानून का एहतराम करते हुए ज़ाती ज़िंदगी मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये तासर देना कि शायद इमरान खान जो है वो कोई कानून, या जिस तरह भी आपने अपने बयानी उसमें स्टार्ट में कहा, इंट्रो में कहा कि ये तहरीक इंसाफ अपने आप को कोई मुबर्रा समझती है, मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ जो है वो नुमाइंदा जमात है तमाम मकतब फ़िक्र की पाकिस्तान में, बेशमूल जो है वो रिलीजियस सेगमेंट हो गया, चाहे वो किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, मिडिल क्लास जो है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास हमारी है और हम बिलीव करते हैं और सारे के सारे बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं।
اس کو میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا گیا. نیچرلی کیس سبجیکٹس ہے, میں اس کے اوپر اس طرح نہیں بات کرنا چاہ رہا. میرا تو سوال یہ ہے بحیثیت پاکستانی, میں اور میری پوری جماعت ہمیں 1,68,00,000 ووٹ پڑے ہوئے ہیں. ابھی کو میں نہیں شامل کرتا, جو ابھی سرج ہے پارٹی کی مقبولیت ہے اس کو میں نہیں کرتا. ہم سارے جاتے ہیں اور تمام عدالتوں کے سامنے ہم معافی مانگ لیں گے, تو آیا عدالت کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ یہ میرا سوال. اسپیسیفک کیس کے اوپر اگر ہم بات کریں, اگر خان صاحب جا کے کہتے ہیں کہ میں نے میجسٹریٹ, میں نے جو جج صاحبہ کے بارے میں بات کہی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے جو فیصلہ آپ نے دیا اس کے اوپر, اور کیوں دوبارہ ریمانڈ دیا. اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی جو انہوں نے ریپیٹڈلی کی, ہو سکتا ہے آگے کی عدالتی کارروائی میں ہو. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا, حالانکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوا تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب سب سے زیادہ لا ابائڈنگ شخصیت ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی معاملہ ہے کہ خان صاحب کو لا کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. جو انہوں نے یہاں پر اپنا جواب جمع کرایا اس پہ عدالت نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو کیسے نہیں پتا تھا کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, لا نہ ہوا, یہ ٹائٹل ہوا نا جی. لا از ڈفرنٹ دین بینگ ٹائٹلز. جو فواز صاحب کہہ رہے ہیں جس کو آج عدالت میں آپ لوگ اون نہیں کر رہے, اس کو کیا آپ ادھر پروگرام میں بیٹھ کے اون کریں گے کہ خان صاحب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کروڑوں ووٹ پڑے, 22 کروڑ بھی پڑتے ووٹ. فواد کا جو تناظر ہے نا, ایکچولی عدالت میں بھی تناظر نہیں سنا گیا. انہوں نے پوچھا کس تاریخ کو ہوا, بیان دیا گیا, اور کس تاریخ کو عدالت نے نپٹایا. بیان 20 کو ہوا, عدالت نے نپٹایا 22 کو ہے. کانٹیسٹ کیا تھا؟ کانٹیسٹ یہ تھا کہ آپ نے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر یہ بات کی ہے. آپ نے کوئی پروگرام کیا کسٹوڈیل ٹارچر پہ؟ بالکل کیا ہے. اچھا, ہم نے ہنا جیلانی صاحبہ کو بلا کے اس دن پورا پروگرام کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس معاشرے میں آپ کا بڑا, میں سلام کرتا ہوں ڈان ٹی وی کو کہ اگر ہم نے پروگرام, کیونکہ ہم ہمیشہ سے اس کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں. کسٹوڈیل ٹارچر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. امریکہ میں جب وار اینڈ ٹیرر ہوا, امریکہ نے گوانتانامو بے اس لیے بنایا کہ وہ اپنی سرزمین پہ کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی طرح انہوں نے کیمپس بنائے دنیا بھر میں, وہ اس لیے کہ امریکہ جو سب سے بڑی جمہوریت, اجازت نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں ہوتا. لیکن دورانی صاحب ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ ساری چیزوں کی انفارمیشن آئی ہے؟ کیونکہ آج عدالت نے پوچھا کہ آپ 3.5 سال جب خود حکومت کے اندر تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا؟ حوالہ دیا. انہوں نے کہا متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کر لے گئے تھے خان صاحب, کچھ دن اٹھا کے لے گئے. تو خان صاحب آپ کی حکومت نے کیا کیا اس وقت؟ ہماری حکومت نے یہ کیا کہ جیسے ہی ہمیں بتایا گیا, ہم نے متی اللہ جان کا اوپر اسٹیٹمنٹ ہے سینیٹر شبلی فراز جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا, اور پولیس, اسلام آباد پولیس کو کہا کہ ان کو ریکور کیا جائے. یہ پوزیشن ہے ہماری. اور تمام جگہوں پہ ایک اور بتاتی ہوں آپ, کیونکہ آپ اس فیلڈ سے متعلق ہماری جو صحافیوں کی ہے اس کو جانتے ہیں. حامد میر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا آف دی ریکارڈ خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ابصار عالم صاحب پہ اٹیک ہوا تھا. خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ ان کو کیا ہوا تھا. جی, انہوں نے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ان کو گولی لگی تھی اسلام آباد شہر کے اندر, ان کو گولی ماری گئی تھی ابصار عالم صاحب کو. دیکھیں پہلی بات, ہیومن رائٹس کی صورتحال تھی اس وقت. لیکن بہرحال آپ اپنی بات دیکھیں, عمران خان جو ہے ساری زندگی غریبوں کے لیے چندہ اکٹھے ہوئے گزار لیے اس نے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے, اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں ہم سب سے, اس کا دل میں درد ہے. اگر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. کہ ایک بندہ سارا دن زندگی جو بہترین گزار سکتا تھا وہ جاتا ہے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ تاکہ غریبوں کی علاج ہو سکے شوکت خانہ میں, اور ان کے بچے پڑھ سکیں. اور اگر میں ان کے ساتھ بڑے قربت سے کام کیا ہوا ہے, اگر کسی کے دل میں درد ہے انسان کے لیے, تو یہ واحد شخص ہے, لیڈر ہے جس کو ایکچول درد ہے, اور وہ درد رکھ کے اس کے لیے اس کی مداوع بھی کرے گا. عمران خان کسی جگہ پہ کسٹوڈیل ٹارچر کا وہ نہیں ہے, فیور میں نہیں ہے, نہ ہی کسی صحافی کے خلاف ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جی میں حکومت میں آیا پرائیویٹ ٹی وی کی وجہ سے تھا. ایک فضا قائم کی جاتی ہے جب ایک مقبول لیڈر آ جاتا ہے. اور بڑا تضاد ہے دورانی صاحب, مجھے تو خان صاحب اپنے انٹرویوز کے اندر صحافیوں کے نام بگاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. خان صاحب نے نام ہمارے سینئر صحافی ہیں, سارے سینئر صحافیوں کے ذاتی تعلقات ہیں عمران خان, تو پھر دوسری طرف بھی کہا جا سکتا ہے. دوسری طرف آپ جرنلزم کو سمجھتے ہیں. ایک نوجوان یوٹیوبر کو جو خان صاحب کے حق میں بہت بات کرتا ہے, اس کو کچھ دن پہلے اریسٹ کیا گیا, ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی پروگرام میں. تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیے مجھے اٹھا دیا گیا. تو جرنلسٹ کا تو کام نہیں ہے کسی ایک کو سپورٹ کرے. سوچ اور فکر بڑی مختلف ہے, ڈیوائڈ کر دیا آپ لوگوں نے جرنلسٹ. میں ایک سوچ اور فکر میری بڑی مختلف ہے. میں اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ ہماری جو ریاست ہے نا, یہ 19ویں صدی میں ہے, عوام 21ویں صدی میں جا چکی ہے. ٹھیک ہے جی, اس سوچ کو اور فکر کو جب آپ روکیں گے, میں نے ابھی پہلے شروع میں کہا کہ ہم سارے معافی مانگ لیتے ہیں. کیا عدالت یہ سوچی کہ اس سے عزت بڑھ جائے گی؟
اس سے عزت نہیں بڑھے گی. بہت اہم نہیں ہوگا درانی صاحب اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میں بالکل غیر مشروط معافی مانگتا ہوں کہ جج صاحبہ زیبا چودھری کے بارے میں جو میں نے یہ کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, انہوں نے جا کے, میں کہتا ہوں انہوں نے معافی نہیں مانگی, انہوں نے 4 دفعہ جا کے معافی مانگ لی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر گئے انہوں نے 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا ساتھ بحال ہوگی, اس آئی جی کو بھی کانفیڈنس آئے گا جس کو خان صاحب نے دھمکی دی تھی اسی جملے میں. یہ ان کے کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, ایشو ہے عوام کے کانفیڈنس کی. آپ الٹا سوچ رہے ہیں. اور نظام انصاف کی کیا؟ نظام انصاف کو عوام کی لیول پہ آنا ہوگا نظام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. یہ الٹا کام نہیں. یہ آپ نے پھر جو نہیں میں اس کو کمپلیٹ کرنا, لیٹ می فنش میں آپ کو. ریاست مدینہ عوام نے کریٹ کی تھی, پاکستان بھی عوام نے کریٹ کیا تھا. یہ الٹا نظام چل رہے. ہم اس وقت کلونیل سٹائل میں تھے. 1935 کا برٹش ایکٹ جو ہے چلا ہمارے اوپر, ابھی چلی جا رہا ہے. یہ عزت بڑھے گی جب ڈسپنسیشن آف جسٹس عوام کو ہوگی, لوگوں کو انصاف ملے گا, وہ خود بولیں گے السلام علیکم جی حضور والا. بریک کی طرف جانے, آپ کی باتوں سے درانی صاحب بڑی رسالت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملہ اس وقت آپ کہتے ہیں عدالت اپنی ساکھ بحال کرے, تو مجھے نہیں لگتا کہ 7 دن بعد خان صاحب جو ہے وہ معذرت کریں گے یا نہیں, لیکن میں کانٹیکسٹ میں آپ کے کانٹیکسٹ کے مطابق کہہ رہی ہوں. بریک سر, ایک بریک کی طرف جانے, ایک بریک کی طرف جانے سر, ایک اجازت دیجیے گا, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. درانی صاحب سے مزید اس کے اوپر بات کریں گے, جو دوسرا ہمارا موضوع ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو آج کی عدالتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہادت اوان صاحب. آپ قانون و انصاف کے حوالے سے وزیر مملکت ہیں, سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی. بہت شکریہ شہادت صاحب آپ کے وقت کا. ابھی یہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے افتخار درانی صاحب سے, جو آج عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے ایک موقع دیا گیا ہے 7 دن کے اندر دوبارہ جواب جمع کرانے کا. تو ابھی تو کچھ آف دی ریکارڈ بھی درانی صاحب سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ماضی میں جو پھر طلال چوہی صاحب تھے, نہال ہاشمی صاحب تھے, جو دیگر شخصیات ہیں, دانیال عزیز صاحب, وہ تو نااہل بھی ہوئے, انہوں نے سزائیں بھی بھگتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کون بولا اس معاملے کے اوپر. تو یہ بھی تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. آج عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی عدالت میں اور ان کو ایک موقع بھی مل گیا. یہ میڈم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے پوچھیں گے. مناسب نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی میرا ڈپارٹمنٹ ہے, اگر پروزیکیوشن ہوگی تو پروزیکیوٹر جو اگر میرے ڈپارٹمنٹ سے ہوگا, اس کے اوپر میرا اوپینین دینا میرا خیال مناسب بنتا نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا کہ کسی پروفیشنل ایڈوکیٹ سے آپ پوچھ لیتے تو وہ بہتر رہتا. اچھا, حکومتی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں گے آپ شہادت صاحب اس کے اوپر؟ لیکن دیکھیں ایک چیز کورٹ کے اندر موجود ہے, تو ابھی حکومت تو یہ ہے کہ کورٹ نوٹس لے گی اور چارج فریم کرے گی, تو اس کے بعد جو ہے نا پروزیکیوشن بھی اس وقت جو ہے سامنے آئے گی. اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے کورٹس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے, اداروں کی عزت ہونی چاہیے. اور تو سو مچ تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سابقہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں, جو کہ سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے اپنے اوتھ کی بھی وائلیشن کی ہے, اور آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا وہ دیکھ لیں کہ ان کا کام ہے کہ ملک کے ساتھ وفا کریں, آئین کے ساتھ وفاداری کریں, اس سے بھی ڈیویٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ ہمیشہ اختیار کرتا رہا ہے, کرے گا, اور کورٹس یہ سمجھتی ہیں کہ جو چیز ہوئی ہے یقیناً عدالتیں جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق وہ ایکشن لیں گی. اور اگر ان کیس اگر اس قسم کو صورتحال ہوگی تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بالکل جو ہے عدلیہ کو چلانا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ اور کیا آپشنز رہتے ہیں. فی الحال تو کورٹ نے جو کرنا ہے کورٹ کرے, اور یہ ریزلٹ یقیناً وہی آئے گا میرا خیال میں. یہ تو اوپن اگر آپ دیکھ لیں اور میرج دیکھیں, یہ تو اس میں ساری ایویڈنس موجود ہے. اور اس سے پہلے لائٹر جو کیسز تھے ان میں بھی کنوکشن ہوئی ہے, چرائزنگ آف کورٹ بھی ہو یا جو کچھ بھی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عدالت جو ہے کوئی صحیح کا فیصلہ کرے گی اور عنقریب آ جائے گا. بالکل. اچھا, یہ آپ کا کیونکہ واقعی شاہ صاحب اس کے اوپر بات کرنا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. اس سے ہٹ کے اگر ہم ایک بات کریں, آج کی عدالتی کارروائی میں بھی عدالت نے کہا ہے کہ حکومت غداری اور بغاوت کے کیسز پر نظر ثانی کرے, اور جسٹس اطہر من اللہ کا ایک خاص موقف ہے اس معاملے کے اوپر پہلے بھی. دوسری طرف فواد چوہی صاحب, ایک یہ سیاسی بیان ہے یہ عدالت کے اندر کیونکہ اس کو آن بھی نہیں کیا ہے پی ٹی آئی نے, فواد چوہی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب اتنے اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے پیک پر ہیں. وہ بھٹو صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ دیگر رہنماؤں کا کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قد ان کا اتنا نہیں رہا کبھی بھی جتنا خان صاحب کا اس وقت ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے سب کو کچھ کرنا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. دوبارہ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا, فواد جو ہے ہمارا وکیل بھائی بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, وہ خود غور کرے
کہ اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی کورٹ کے سامنے یا کسی کورٹ کے سامنے کھڑا ہو. تو وہ بھی کنٹمپچوس قسم کا اسٹیٹمنٹ ان کا ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال مناسب نہیں ہوگا کہ میں جو ہے اس کے اوپر کوئی کومنٹ کروں. یہ بھی آپ دیکھیں آگے چل کے ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ شہادت صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. دوسرا، شہادت صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم ماہر سے بات کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ رائے مل جائے جو ہم حاصل کرنے کی پروگرام کے شروع سے کوشش کر رہے ہیں. اور درانی صاحب کا انڈیا سے ٹریڈ کھولنے کے اوپر جو اوپینین ہوگا وہ بھی ہم ضرور شامل کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا، اب ہم نے رابطہ کیا ہے صلاح الدین احمد صاحب کو سے، جو ماہر قانون ہیں اور سابق صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے. بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہم اس پروگرام کے آغاز سے ایک اوپینین جاننا چاہ رہے ہیں آج کی عدالتی کارروائی کے بارے میں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو آج یہ استدعا تو نہیں کی گئی تھی، لیکن عدالت نے پھر بھی خان صاحب کو نظر ثانی کرنے کا کہا ہے، جو انہوں نے جواب جمع کرایا تھا 7 دن کے اندر. یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے آج یہ ایک بار پھر پش کیا ہے کہ آپ غیر مشروط معافی مانگیں اس معاملے کے اوپر؟ اوور آل آپ کا کیا اوپینین ہے اس کارروائی پہ؟ جی دیکھیں، جو آرڈر آیا ہے اس میں تو یہ تو بالکل لکھا گیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اپنا فائنل رپلائی دیں گے، اور ان کا جو موجودہ رپلائی ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے جو 3 ججمنٹس جن کا ذکر کیا ہے، حوالہ دیا ہے اپنے آرڈر میں، ان 3 ججمنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایون اگر غیر مشروط طور پر معافی مانگی جائے تو یہ عدالت کے اوپر لازم نہیں کہ وہ اسی وقت پھر معاف کر دے. اس کی معافی کے باوجود، معافی مانگنے کے باوجود عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ کارروائی کرے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ یہ ابھی آرڈر عمران خان صاحب کی کو فیور کرتا ہے یا ان کے خلاف ہے. لیکن آپ کو یہ تاثر ملا صلاح الدین صاحب آج کی کارروائی سے کہ یہ اہم ہوگا کہ خان صاحب 7 دن کے بعد زیادہ کیٹیگوریکلی اس کے اوپر اپنی وضاحت دیں؟ اور دوسرا، جو آج حوالہ دیا گیا ہے عدالت نے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ماضی کا بھی حوالہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ پہلے بھی ان معاملات کے حوالے سے تاحیات نااہلی ہو، غداری کے الزامات ہوں، آج بھی انہوں نے اس حوالے سے حکومت سے سوال کیا ہے اور انسانی حقوق ان کے حوالے سے خاص موقف رکھتے ہیں، ان کے فیصلے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں. عدالت اب آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس نااہلی کے حوالے سے کہ ایک پاپولر لیڈر کو نااہل کر دیا جائے. اس طرح کے معاملے پہ جو ماضی میں ہوتا رہا، جو دیگر پارٹی قائدین کے ساتھ ہوتا رہا دوسرے نون لیگ کے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے موقع دیا ہے کہ آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں، آپ اپنا نظر ثانی کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہر جج کی اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک جورسپروڈنس ہوتی ہے. اطہر من اللہ صاحب کی جورسپروڈنس بہت فنڈامنٹل رائٹس اور یہ آزادی اظہار وغیرہ پہ ان کے کافی ججمنٹس ہیں، اور کنٹیمپٹ کے معاملات میں انہوں نے کئی مرتبہ ایسے معاملات میں انہوں نے بڑا لینینٹ ویو رکھا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ ماضی میں کئی مواقع پر جو آج کل کی حکومت کی اتحادی ہیں ان کے لیڈران کے ساتھ بڑی عدالت کی طرف سے اور خاص طور پہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے کئی مرتبہ بہت سختی دکھائی گئی. تو اب کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہی اب سختی عمران خان صاحب کے خلاف بھی دکھائی جائے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ ہمیشہ ایک پرنسپل تھا کہ عدالت کنٹیمپٹ کے معاملات میں یوزلی بہت لینینسی، بہت فورگیونس شو کرتی ہے. ضروری یہ ہے کہ جو کنٹیمنر ہے وہ واقعی طور پہ اپنی جو ایکسپریشن ہے، جو معافی مانگتے ہیں، اس میں کلیئرلی واضح ہو کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے جو بات کہی وہ غلط کہی، میں آئندہ نہیں دہراؤں گا. وہ اگر چیز سامنے واضح آ جاتی ہے اور عمران خان صاحب کو جنوینلی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس طرح کسی جج کو، کسی سبارڈینیٹ کورٹ کے جج کو دھمکی دینا یہ بالکل ان کے اسٹیچر کے خلاف بات ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس معاملے کو مزید پھر بڑھایا نہ جائے.
بہت شکریہ صلاح صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور اب 7 دن بعد جب دوبارہ خان صاحب پیش ہوں گے تو اس وقت بھی ہم آپ کا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے کے اوپر حاصل کریں. اب درانی صاحب, جو آج حامد خان صاحب ایک بڑی لائق شخصیت ہیں اور اس کا بڑا انہوں نے قانونی طور پہ, آج میں نے سنا ہے رپورٹر سے کہ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ نے تو کتابیں بھی قانون کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, وہ فواد صاحب کے بیان پہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع نہیں. اب ایک طرف آپ کی پارٹی کے ایک ترجمان کی ایک حیثیت رکھتے ہیں فواد صاحب بھی, آپ بھی جو پارٹی کا اوپینین دیں گے وہ ہوگا, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں فواد صاحب کہہ گئے ہیں پچھلے دنوں میں وہ کچھ زیادہ ایگزیجریٹڈ بات کہہ گئے ہیں؟ وہ دیکھیں, ایک بیان وہ ہے جو عدالت میں دیا جا رہا ہے, لیگل پروسیڈنگز ہیں. بالکل. ایک وہ گفتگو ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, ہم تجزیہ کر رہے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک کورٹ آف لاء میں جا رہا ہے اور میں پبلک کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اگر میری گفتگو کو اگر آپ اس طرح ناپنا اور تولنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بہت ہی ہیلدی معاشرہ نہیں کریٹ کر رہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پھر عزائم ایسے ہو جائیں گے کہ شاید ہم کوئی نارتھ کوریا بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم نے کیپ ہیڈڈ نا, یہاں گجرات میں ہوا کرتے تھے ایک ہمارے بہت پرانے پیر تھے شدولہ پیر, جو شدولے بناتے تھے جن کے ذہن پہ معوف کر دیا جاتا تھا. میرا خیال ہے معاشرے کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. جو تجزیہ ہے اس کو تجزیہ رہنا دینا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے آئین میں بھی موجود ہے. لیکن آپ ویسے پروگرام میں اب ہم بیٹھے ہیں, ہم عدالت میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, تو اس میں ڈیفینڈ کریں گے فواد صاحب کی یہ الفاظ کہ اس میں ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی نااہل کرے گا تو ان کے سوچنے کا کام ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھائیں گے تو خود کدھر جائیں گے, یہ عدالت کو کہہ رہے ہیں. میں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا, میں آپ کو ایگزیکٹ ان کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کے بتا رہی ہوں. نہیں دیکھیں, ہمیشہ میں ایک اکیڈمشین ہوں, پڑھتا ہوں, میں کانٹیکسٹ کے بغیر کبھی بھی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ میں سمجھتا ہوں جتنا میں فواد کو جانتا ہوں اس کا ضرور کوئی کانٹیکسٹ ہوگا, اور وہ کانٹیکسٹ ہوگا ان پبلک سینٹیمنٹ. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس ملک میں تمام لوگوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے اکاؤنٹ قائم کیے, تمام اداروں نے کیے اور تمام ملک نے کیے, وزیر اعظم نے کیے, اور وزیر اعظم کا آج میں نے چیک کرایا اس کے اکاؤنٹ میں 1,25,000 روپے آئے ہیں. عمران خان کو انہوں نے 5.2 ارب روپیہ پلیج کیے. میں فنڈ ریزنگ دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے فار عمران خان. وہ اس تناظر میں بات کر رہے. دیکھیں, عدالت میں عمران خان ایک بہت ہی لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں, عمران خان ایک بہت بڑا آدمی کا نام ہے, شخصیت کا نام ہے. عمران خان اتنا بڑا ہے, اس کا کوئی ایگو پوائنٹ نہیں ہے. میرے جیسا شخص جو اس کے لیے کام کرتا ہے, اگر وہ ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو جائے گا تو 15-20 دن بعد مجھے بھی آ کے کہہ دیں گے کہ آپ ٹھیک تھے. اتنا بڑا شخص ہے وہ. اس کو کوئی ایگو پوائنٹ نہیں ہے عدالت میں جا کے کہنے میں کہ یار ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن کسٹوڈیل ٹارچر پہ وہ کھڑا رہے گا, اس کا پوائنٹ آف ویو. تو یعنی پھر 7 دن بعد وہ نہیں معذرت کریں گے؟ کسٹوڈیل ٹارچر کا الزام ہے نا شہباز گل کے اوپر. نہیں دیکھیں کے حوالے سے میں آپ کی کہہ رہا ہوں کوئی ایگو پوائنٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی, نہیں کریں گے. تو پھر آج ہی کیس کلوز ہو جاتا ہے کہ وہ کر دیتے. پوائنٹ یہ ایک لیڈر کو ایک ایشو پہ سٹینڈ بھی لینا ہوتا ہے. عدالت جو ہے نا, عدالت کو آبجیکٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, ہمارے کیمرہ مین بھائی کے کہنے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو عزت اس طرح نہیں اضافہ ہوگا, عزت کام کرنے سے ہوگا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک نے بھی یہ جو فنڈز ریز کیے آپ لوگوں نے اکاؤنٹس میں نہیں پہنچ رہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے. اور درانی صاحب کے ساتھ مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ اب ہم بات جب کریں پروگرامز میں تو وہ عدالت والے میں پیش ہونے والے عمران خان صاحب کے بارے میں کریں یا جلسوں والے عمران خان صاحب کے بارے میں کریں, کیونکہ ان کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹائرلی 2 ڈفرنٹ شخصیات ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ افتخار درانی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں کہ اب آگے کیا رد عمل ہو سکتا ہے خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا عدالت کے سامنے بھی. بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے خان صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ وہ بڑے سینسٹیو بھی شخصیت ہیں اور ان کا ایک موقف رہتا ہے مختلف امور کے اوپر. اور یہاں پر بھی عدالت کے اندر بھی یہ ذکر کیا کہ کیونکہ شہباز گل صاحب خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے, ان کے بارے میں بڑی ڈسٹربنگ قسم کی خبریں مل رہی تھی تو یہ بات کہہ گئے جذبات میں. لیکن یہ کسٹڈی کے اندر ٹارچر کی چلے باقی مثالوں کے اوپر جائے بغیر, آخری دن تھے آپ کی گورنمنٹ کے اور محسن بیگ صاحب آن ریکارڈ ہیں, ان کے منہ پہ نشان بھی پڑے ہوئے تھے. ایک دن کے لیے جب ان کو حراست میں لیا گیا تو وہاں پر ان کے ساتھ بدترین قسم کا تشدد ہوا. خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت بھی ہیں محسن بیگ صاحب پہلے ماضی میں, تو اس وقت آپ دیدہ ہوئے تھے خان صاحب؟ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قصہ بتا رہی ہیں محسن بیگ صاحب کا, اس میں اگر شہباز گل کے کیس میں ان میں فرق یہ ہے کہ شہباز گل واز کریجس انف ٹو سے اٹ. انہوں نے پبلکلی آ کے بتایا کہ جی مجھے سیکشولی بھی ٹارچر کیا گیا, فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا. ریکارڈ پہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بول دیا.
اس سے پہلے کس کو ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. محسن بیگ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ خان صاحب میری ویڈیو دیکھ رہے تھے جب میرے پہ تشدد ہو رہا تھا. یہ ان کا دیکھیں عمران خان جو ہے نا ایک وہ انسان ہے جو اس کے دل میں درد ہے, اور میں نے بڑا ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک لیڈر جس کے دل میں اتنا درد ہے. مجھے بتائیں کہ اس پاکستان میں کون سا بندہ ہے جس نے غریبوں کے لیے اتنا کام کیا درد کے بغیر. میں نے جس کو اللہ میاں نے دینا تھا وہ تو اس کو دے دیا, اس سے بڑا نام تو اس کو ہو ہی نہیں سکتا نا. عمران خان ایکچولی نا ہم ان کو ویلیو اس طرح نہیں کر رہے کہ عمران خان کو جو اللہ, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کرسی اقتدار کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں اس کو پرسنالٹی وائز دیکھ رہا ہوں کہ جی ان کی جو کیریکٹر ہے, میرا خیال ہے کہ میں نے بڑا ریئر لیڈر دیکھے ہوں گے جو آف اینڈ آن کیمرہ ایک ہی ہوں گے. جو سامنے بول رہے ہوں گے وہ آپ کو بعد نہیں مل رہے. ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان ٹی وی پہ کچھ اور بول رہے ہوں گے تو محفل میں کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. آپ لوگ پر کہیں نہ کہیں یہ موقف, کیونکہ آپ کی بھی جو پوری گفتگو رہی وہ اسی تناظر میں ہے جو فواد صاحب جس کی بات کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت بھی عمران خان کی کیرزما اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھے کہ وہ دیکھیں میں نے بڑا کلیئر بات کی ہے بصد احترام عدالت کے ساتھ, بار بار کہ ہم تو ڈرتے ہیں ان کے پاس تو قلم ہے مجھے بھی جیل بھیج دیں گے وہ. خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے جی, تو نہیں اختیار ہے جی, اس ملک میں اختیار ہے. دیکھیں ہم جس طرف کو جا رہے ہیں, یہ ملک جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے نارتھ کوریا بننے کے لیے. آپ صحافیوں کو بند کر رہے ہیں, چینلز کو بند کر رہے ہیں, سوچ کو بند کر رہے ہیں, معاشرے نہیں بڑھتے اس سے. میرے کہنے سے ریاست کچھ نہیں ہوتا نہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے. ہاں آپ جب اس کو آرگنائز کر لیتے ہوتے ہیں. اچھا مجھے تو ابھی تک بصد احترام عدالت مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے توہین کی کیسے ہے. وہ جلسے میں ایک بندے کو کہہ رہے تھے 4.5 عمران خان نے 45 مہینے حکومت کی ہے, ہمارا دھرنا ہوا, ہمارا لانگ مارچ ہوا, ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوا, ہمارے اوپر تو متعدد کیسے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے اوپر بھی ہوا. عمران خان نے کس سے بدلا لیا؟ عمران خان نے آج تک یعنی ابھی کوئی توہین نہیں کی خان صاحب نے, جو جج صاححبہ کے بارے میں انہوں نے کہا وہ توہین آپ کی نظر میں نہیں ہے. یہ فریڈم ایکسپریشن انہوں نے دیا. اچھا دیکھیں نا, میں نے آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ ایک میری گفتگو ہے, یہ تجزیہ ہے ابھی کیونکہ الیکٹرانک کیونکہ کانٹیکسٹ تو آج کا جو قصہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, نہیں وہ تو ختم کر دیا میں نے. دیکھیں وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ عمران خان آ کے 4 دفعہ عدالت سے معافی مانگ لے گا تو عزت بڑھ جائے گی. سوال تو یہ ہے عزت آپ بڑھ جائے گی. اب دعائیں صاحب, خان صاحب اس کیبنٹ کے سربراہ تھے جس وقت فواد چوہدری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ جو متعلقہ افسر لے کے آئے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ہیروئن کا کیس, تو فواد صاحب نے کہا یہ بیکار کیس ہے. تو خان صاحب کو اس وقت بھی تو یہ تمام انسانی ہمدردی اور یہ ساری باتیں کرنی چاہیے, اپنے لیے جو ہمدردی ہے اور مخالفین کے لیے. رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے, کیس ختم کروا لینا جن سے ختم کرانے کا. خان صاحب نے کیا اس وقت ڈیڈ ہی اسپیک اپ؟ عمران خان از انہوں نے کہا کہ آپ رانا ثناء اللہ پہ جعلی ہیروئن کا کیس نہ بنائیں. عمران خان از اے ویری کائنڈ ہارٹڈ مین. درد دل تضاد ہے نا ان کے کائنڈ ہارٹ میں. دنائن صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا, مجھے اس کے اوپر کلوز کرنا پڑے گا, لیکن بہرحال ہم اس کیس کو فالو کریں. ڈاکٹر افتخار جائیں صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, ہم انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے. خدا حافظ.